हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की बुक नवाए उर्दू 9वीं जमात की किताब से पढ़ा रहा हूँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ बहुत ही अहमियत रखता है। चाहे आप किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हों या यूजीसी नेट पेपर की तैयारी कर रहे हों या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी, हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक ही से सवालात पूछे जाते हैं और कुछ सवालात जो है अपने अपने स्टेट की जो किताबें होती हैं उन्हीं से सवालात पूछे जाते हैं। लेकिन जो आखिरी और हतमी फ़ैसला माना जाता है, जिस किताब के हवाले को आखिरी माना जाता है, वो एनसीईआरटी है दोस्तों। इसलिए आप एनसीईआरटी किताब को सामने रखकर किसी भी मुकाबला जाते एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ये वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों, वो पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त के बारे में है, जो कि एक नज़्म निगार हैं। इससे पहले मैं कई वीडियो नज़्म निगारी से मुताल्लिक़ और जो मशहूर नज़्म निगार हैं, जैसे हाली है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। आज की क्लास में मैं आपको पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त के बारे में, इसकी नज़्म निगारी के बारे में और हयात व ख़दमात के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1926 ईस्वी में। पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त की विलादत एक कश्मीरी ख़ानदान में बमकाम फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। ये पॉइंट आपके लिए अहम हो सकता है कि पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त की विलादत कहाँ हुई? कश्मीरी ख़ानदान, और जगह का नाम क्या है? फैज़ाबाद, जो कि बहुत मशहूर जगह है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप कह सकते हैं। फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में। इन्होंने लखनऊ में तालीम हासिल की। LLB की डिग्री हासिल करने के बाद लखनऊ ही में वकालत करने लगे। LLB की डिग्री, ये लॉ की पढ़ाई होती है दोस्तों, लॉ का कोर्स है, ये वकालत का कोर्स है। तो LLB की डिग्री हासिल की लखनऊ ही में, और लखनऊ ही में जो है वकील बन गए, वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया। इनका इंतकाल बरेली में हुआ और आखिरी रसूम लखनऊ में अदा की गई। मकाम वफ़ात क्या है दोस्तों? राय बरेली, बरेली में इंतकाल हुआ इनका। इंतकाल तो बरेली में हुआ, बरेली स्टेशन में जब वो कहीं जा रहे थे, शायद वो बरेली से लखनऊ लौट रहे थे, तभी ट्रेन में ही इनका इंतकाल हो गया था, हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से। और आखिरी रसूम लखनऊ में अदा की गई। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चकबस्त ने रिवायती अंदाज से शायरी शुरू की और गज़लें भी कहीं। जल्द ही वो नज़्म गोई की तरफ मुतवज्जे हो गए। वतन परस्ती को मौजू बनाया दोस्तों। वतन परस्ती को इन्होंने नज़्म का मौजू बनाया
یعنی جب بھی یہ نظم کہتے تھے، نظم گوئی کرتے تھے، تو جو وطن، ان کا وطن ہی موضوع ہوتا تھا، وطن ہی کے بارے میں، وطن سے ریلیٹڈ محبت کی باتیں، پیار کی باتیں، یہ وطن ہی کے بارے میں کیا کرتے تھے، اس کو موضوع بنایا۔ وطن کے اندر کیا چیز، کیا درپیش مسائل ہیں، کیا دکھ ہے، کیا سکھ ہے، کس طرح کے حالات ہیں، کھیتی باڑی کے بارے میں، کسانوں کے بارے میں، مزدوروں کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں، ادیبوں کے بارے میں، گویا کہ ہندوستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے کسی بھی میدان میں، وہ وطن ہی کو موضوع بنایا، وطن کے حالات کو موضوع بنایا۔ چکبست نے ہوم رول کے موضوع پر بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ دوستو کس موضوع پر؟ ہوم رول کے موضوع پر بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، بیداری وطن کے جذبات، آزادی کی تڑپ اور درد مندی کے پہلو نمایاں ہیں۔ کس طرح کے موضوع کو، کس طرح کے مناظر کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے دوستو؟ قدرتی مناظر یعنی نیچرل مناظر کی عکاسی کی ہے۔ وطن کے بارے میں جو جذبات ہوتے ہیں، وطن پرستی یا دیس بھکتی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں، اس کے جذبات کے بارے میں، اور آزادی کی تڑپ اور درد مندی کے پہلو کو انہوں نے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے کلام میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے احباب، بزرگوں اور قومی رہنماؤں پر مرثیے لکھ کر ان کی سیرت کی عمدہ عکاسی کی ہے۔ ان کی نظموں کا مجموعہ صبح وطن اور مضامین کا مجموعہ مضامین چکبست کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ دونوں پوائنٹ آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے، یعنی نظموں کا مجموعہ صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور اسی طرح مضامین کا مجموعہ مضامین چکبست کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ نکات آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے ایگزام کے لحاظ سے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں تھیں پنڈت برج نارائن چکبست کے بارے میں، جو کہ ایک نظم گو شاعر تھے، جن کی پیدائش فیض آباد میں 1882 عیسوی میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 بریلی میں، اور آخری رسومات جو ہے لکھنؤ میں ادا کی گئی۔ انہوں نے روایتی شاعری سے اپنی شاعری شروع کی اور غزلیں کہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ نظم کی طرف متوجہ ہو گئے، اور وطن پرستی کو انہوں نے موضوع بنایا۔ وطن کی جو درد مندی ہے، جو آزادی کی جو تڑپ ہے، اور بیداری وطن اور قدرتی مناظر کو انہوں نے موضوع بنایا، اور نہایت ہی سلاست اور روانی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے دوستو۔ بزرگوں، احباب اور قومی رہنماؤں پر مرثیے لکھے اور ان کی سیرت پر عمدہ عکاسی کی۔ ان کی دو مجموعے ہیں، ایک جو ہے نظموں کا مجموعہ صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور دوسرا مضامین کا مجموعہ مضامین چکبست کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ دونوں کتابیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ چلیے دوستو، آج ان کا ایک بہت ہی مشہور نظم رامائن کا ایک سین کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ بہت طویل نظم ہے، لیکن اس کے 2-3 مصرے ہم لوگ پڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے شاعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ رامائن کا ایک سین UGC کے سلیبس میں شامل ہے، اور کسی بھی انٹرنس ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں دوستوں۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام۔ منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کر دل سے کیا کلام۔ اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔
دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، شکستہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے، کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ بہت طویل نظم ہے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی طرز نگارش اور لکھنے کا انداز اور کس طرح سے انہوں نے لفظوں کا انتخاب کیا ہے دوستو، وہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف اور دل کو چھو لینے والی بات انہوں نے ایک طرح سے کہی ہے۔ طویل نظم ہے دوستو، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس نظم کا جو آخری شعر ہے دوستو، اپنی نگاہ ہے کرم کارساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کی حذر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ یہ برج نارائن چکپشت کا بہت ہی مشہور نظم ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھا دوستو۔ چلیے آج پھر ایک اہم شاعر کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں دوستو۔ اگلا شاعر جو ہے بالکل ہی اردو ادب میں مایہ ناز شخصیت اور خاص کر نظم نگاری میں اس کا کوئی ثانی نہیں دوستو۔ اردو ادب میں اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو بات بالکل ادھوری رہ جائے گی۔ شاعر مشرق کا خطاب پانے والا، فلسفی پر عبور حاصل کرنے والا، خودداری پر نظم لکھنے والا شاعر علامہ محمد اقبال کو کون نہیں جانتا، جس کی خدمات، جس کی تصنیفات، جس کی نظمیں پڑھ کر کے لوگ جو ہے عش عش کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال اردو ادب کی ایک بہت ہی مشہور، قابل تعریف، ہر فن مولا شخصیت ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کی شاعری کے بارے میں آپ نہیں پڑھتے ہیں، تو گویا کہ آپ جو ہے اردو کے ایک بہت ہی مایہ ناز شخصیت سے آپ ناواقف ہیں، آپ کی معلومات ادھوری ہے، آپ کا مطالعہ ناقص ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں، اس کے فلسفہ کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کے تخیل کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگزام کے لحاظ سے چاہے آپ کسی بھی اگزام کو لے لیجئے، ہر اگزام میں علامہ اقبال کے بارے میں سوالات 2، 3، 4 ایون کہ 5 سوالات تک بھی پوچھے جاتے ہیں دوستو۔ اس لیے اگزام کے لحاظ سے کافی اہم شخصیت ہے۔ چلے دوستو آج ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ محمد اقبال 1877 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 1938 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب مقام پیدائش کیا ہے، مقامی وفات کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے دوستو؟ سیالکوٹ میں۔ یہ سیالکوٹ کہاں ہے؟ موجودہ پاکستان میں ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1877
سیالکوٹ میں علامہ محمد اقبال کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ ہی میں امتیاز کے ساتھ انٹرنس کا امتحان پاس کیا، پھر لاہور میں اعلیٰ تعلیم پائی۔ لاہور پاکستان کا مشہور شہر ہے۔ کچھ دن بعد وہ یورپ گئے۔ لاہور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہاں گئے دوستو؟ یورپ چلے گئے، اور انگلستان سے قانون کی اور جرمنی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ پوائنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انگلستان سے قانون کی پڑھائی، لا کی پڑھائی کی، اور جرمنی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی دوستوں۔ ابتدائی تعلیم کے زمانے ہی سے اقبال شعر کہنے لگے تھے۔ جب سے انہوں نے تعلیم شروع کی، پڑھائی شروع کی، اسی وقت سے علامہ اقبال کو شعر کہنے کا شغف تھا، شوق تھا۔ اقبال نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی۔ شاعری کی ابتدا کسی کی؟ غزل سے کی دوستوں، اور داغ سے اصلاح لی۔ کس سے اصلاح لی؟ داغ سے۔ گویا کہ داغ کون ہوئے؟ علامہ اقبال کے استاد ہوئے، معلم ہوئے۔ آگے چل کر انہوں نے اپنی شاعری کو اپنے پیغام اور فکر کے اظہار کا ذریعہ بنایا، یعنی شاعری کو انہوں نے پیغام پہنچانے کا ذریعہ سمجھا، اور جو ان کی سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، اپنی فکر کو اظہار کرنے کا ذریعہ شاعری کو بنایا۔ وہ حرکت و عمل اور خودی کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان خوبیوں کو انسانیت کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے کلام میں موسیقیت اور زور بیان ہے۔ انہوں نے لفظوں کے انتخاب میں بڑی ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے دوستوں۔ جو لفظوں کا انتخاب تھا، جو شاعری میں جو لفظوں کا استعمال کرتے تھے، اس میں ان کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا کمال حاصل تھا، ہنرمندی تھی۔ اسی لیے ان کے اشعار میں خوش آہنگی بہت ہے۔ اردو میں ان کے مجموعے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہے دوستوں۔ کیا کیا ہے؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہیں، جو کہ ان کے اردو کے مجموعے ہیں۔ ان مجموعوں کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ارمغان حجاز جو آخری مجموعہ ہے دوستو، اس میں آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے۔ فارسی میں ان کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا ہندوستانی شاعر کہا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی کا دوستو سب سے بڑا ہندوستانی شاعر علامہ اقبال ہی کو کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہندوستانیوں اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کو ذہنی اور تہذیبی غلامی سے آزاد کرایا، اور یورپ کے علوم سے مرعوب ہونے کے بجائے یورپ سے استفادہ کرنا سکھایا، اور یہ بتایا کہ یورپ کی تہذیب مادہ پرستی اور بے انصافی پر مبنی ہے، اور اسے بہت جلد زوال آ جائے گا۔ اقبال کی شاعری میں فلسفہ، تغزل، ڈرامہ، پیغام عمل اور مذہب اسلام سب اس طرح گھل مل کر ایک ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی طرح کی بے نظیر چیز بن گئی ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ اہم معلومات تھی محمد اقبال کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ نے مختصر پڑھا، جس کی پیدائش 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں اور 1938 میں ان کا انتقال جو دوستو لاہور میں ہوا ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور کچھ دن اعلیٰ تعلیم حاصل لاہور میں کی، اس کے بعد یورپ گئے۔
انگلستان سے انہوں نے لاء کی ڈگری حاصل کی اور جرمنی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی دوستوں۔ ابتدائی تعلیم ہی سے علامہ اقبال کو شعر کہنے کا شوق تھا اور ابتدا غزل سے کی، داغ سے اصلاح لی اور انہوں نے شاعری کو اپنے پیغام اور فکر و سوچ کو پروان چڑھانے کا، پھیلانے کا ذریعہ سمجھا اور خودی کی تعلیم دی۔ انسانیت کی بقا کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی۔ کلام میں زور بیان ہے، موسیقیت ہے، لفظوں کے انتخاب میں بڑا کمال حاصل ہے، اسی لیے ان کے اشعار میں خوش آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اردو میں کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز بہت مشہور ہے دوستو۔ 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر کہا جا سکتا ہے اور انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ذہنی اور تہذیبی غلامی سے نکالنے کی کوشش کی۔ یورپ سے استفادہ کرنے کا ہنر سکھایا۔ اقبال کی شاعری میں فلسفہ، تغزل، ڈرامہ، پیغام اور مذہب اسلام سب گھل مل جاتے ہیں دوستو، اور اس طرح سے ان کا جو کلام ہے، ان کی جو سوچ ہے، بے نظیر چیز بن جاتی ہے۔ یہ کچھ معلومات تھی۔ آج ان کا ایک نظم ہم لوگ پڑھیں گے، ایک آرزو۔ پہلا شعر جو ہے بہت ہی مشہور ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں، عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کی چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو ہاتھ کا سرہانہ، سبزہ کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکانا کچھ میرا ہو۔ سب باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سوں بادل گھرا ہوا ہو، بادل گھرا ہوا ہو۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہو۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزوں نہیں جھوپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ یہ محمد اقبال کی بہت ہی مشہور نظم ہے دوستو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے لفظوں کا انتخاب کیا ہے اور پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہر چیز کو انہوں نے جو دوستو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، خوشی ہو یا غم، سکوت ہو یا پھر چہچہاہٹ، ہر چیز کو انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے سے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے
اور جو ان کی سوچ ہے، فکر ہے، اس کو لوگوں تک لانے کی کوشش کی ہے، پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ پھر ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ آپ ضرور علامہ اقبال کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔